35वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत अय्यूब की किताब, उसका 25वां बाब, पहली आयत से लेकर 29वें बाब की 25वीं आयत तक। तब बिल्दद सूखी ने जवाब दिया, इक्तदार और दबदबा उसके साथ है, वो अपने बुलंद मुकामों में अमन रखता है। क्या उसकी फौजों की कोई तादाद है? और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर राज ठहर सकता है? या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदमजात का जो सिर्फ किरम है, क्या जिक्र। अय्यूब की किताब, उसका 26वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, जो बेताकत है उसकी तूने कैसी मदद की? जिस बाजू में कुव्वत न थी उसको तूने कैसा संभाला? नादान को तूने कैसी सलाह दी और हकीकी मार्फत खूब ही बताई। तूने जो बातें कहीं सो किस से और किसकी रूह तुझ में से होकर निकली? मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। पाताल उसके हजूर खुला है और जहन्नम बेपर्दा है। वो शिमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है। वो अपने दलदार बादलों में पानी को बांध देता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। वो अपने तख्त को ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांध दी है। आसमान के सतून कांपते और उसकी झिड़की से हैरान होते हैं। वो अपनी कुदरत से समंदर को मौजज़न करता और अपने फहम से राहब को छेद देता है। उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। उसके हाथ ने तेज रो सांप को छेदा है। देखो, ये तो उसकी राहों के फक्त किनारे हैं और उसकी कैसी धीमी आवाज हम सुनते हैं, पर कौन उसकी कुदरत की गर्ज को समझ सकता है? अय्यूब की किताब, उसका 27वां बाब। और अय्यूब ने फिर अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया, और कादर मुतलक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। यकीनन मेरे लब नारास्ती की बातें ना कहेंगे, ना मेरी जुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ती को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नारास्तों की मानद। क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है जब खुदा उसकी जान ले ले? क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आए? क्या वो कादर मुतलिक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? मैं तुम्हें खुदा के बर्ताव की तालीम दूंगा और कादर मुतलिक की बात ना छुपाऊंगा। देखो, तुम सबों ने खुद ये देखा है, फिर तुम बिल्कुल खुदबीन कैसे हो गए? खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और जालिमों की मिरास जो वो कादर मुतलक की तरफ से पाते हैं यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए हैं और उसकी औलाद रोटी से सैर ना होगी। उसके बाकी लोग मरकर दफन होंगे
اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی، چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کثرت سے لباس تیار کر رکھے۔ وہ تیار کر لے، پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے، اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے۔ اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا، اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے، وہ لیٹتا ہے دولت مند، پر وہ دفن نہ کیا جائے گا۔ وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں۔ دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے، رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے، مشرق کی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا، لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 28واں باب۔ یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے۔ لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے گلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہہ تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سایہ کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے۔ آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے، آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر، اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں، اور زمین اسے خوراک پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں۔ اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا، نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے۔ نہ متکبر جانور اس پر چلے ہیں، نہ خونخوار ببر ادھر سے گزرا ہے۔ وہ چکماک کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے، وہ پہاڑوں کو جڑ سے الٹ دیتا ہے، وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے۔ اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ وہ ندیوں کو مسدود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں، اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے۔ لیکن حکمت کہاں ملے گی، اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے۔ گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں۔ نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی۔ نہ اوفیر کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم۔ نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں، نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہریں گے۔ مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے۔ نہ کوش کا پکھراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ جس حال کہ وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہلاکت اور موت کہتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے۔ خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے، کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے، تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے، بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے۔ جب اس نے بارش کے لیے قانون اور رات کی برق کے لیے راستہ ٹھہرایا، تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا۔ اس نے اسے قائم کیا، بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ، خداوند کا خوف ہی حکمت ہے، اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ ایوب کی کتاب، اس کا 29واں باب۔ اور ایوب پھر اپنی مثل لا کر کہنے لگا، کاش کہ میں ایسا ہوتا جیسا گزشتہ مہینوں میں، یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا، جب اس کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا
اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعہ سے چلتا تھا، جیسا میں اپنی برومندی کے ایام میں تھا، جب خدا کی خوشنودی میرے ڈیرے پر تھی، جب قادر مطلق ہنوز میرے ساتھ تھا اور میرے بچے میرے ساتھ تھے، جب میرے قدم مکھن سے دھلتے تھے اور چٹان میرے لیے تیل کی ندیاں بہاتی تھی، جب میں شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھک تیار کرتا تھا، تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے اور عمر رسیدہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، عمرا بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے، رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی، کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا تھا اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا، اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی۔ میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا، میرا انصاف گویا جبہ اور امامہ تھا، میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں، میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا، میں ناراست کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا، تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانہ میں مروں گا اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا، میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں اور رات بھر اوس میری شاخوں پر رہتی ہے، میری شوکت مجھ میں تازہ ہے اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے، لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی، وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا، اور اپنا منہ ایسے پسارتے تھے جیسے پچھلے مینہ کے لیے، جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا اور میرے چہرہ کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہ بگاڑا، میں ان کی راہ کو چنتا اور سردار کی طرح بیٹھتا اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ، اور جیسے وہ جو غمزدوں کو تسلی دیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔